आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पूरा एक वीक गुजर गया, आपका कोर्स शुरू हुए। आपने इस वीक में उम्मीद है बड़ी अच्छी से तैयारी भी की होगी। बहुत खुशी हुई आपके होमवर्क वाले रिस्पॉन्स देखकर, वर्कबुक का रिस्पॉन्स देखकर। बहुत से लोगों ने होमवर्क भी जमा करवाया है, वर्कबुक का काम भी जमा करवाया है। और वर्कबुक का तो फिलहाल मेरे पास फीडबैक नहीं है, लेकिन होमवर्क का मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि अक्सरियत ने नंबर बहुत अच्छे लिए हैं। और मेरा ख्याल है कि 4 या 5 से ज्यादा नंबर किसी के भी नहीं कटे अब तक जितने हमारे पास होमवर्क आए हैं। तो ये नंबर भी आप बचा सकते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ओपन बुक है, इसलिए ओपन बुक वाली सहूलत को इस्तेमाल करते हुए होमवर्क करें, वर्कबुक का काम करें। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा सीखेंगे। ये सोच के करें कि ये जो जो लिख रहे हैं, जो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आपको कुरान सिखा रहा है, यानी आपको कुरान सीखने में मदद मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 2A। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। हमारा आज का क्लास का सबक है सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1 से 3। और ग्रामर में हम कुछ अल्फाज सीखेंगे, उसके बाद नुक्ताए तालीम या शौक होगा। मजमूई तौर पे इस सारी क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ 15 नए लफ्ज सीखने हैं। मुश्किल है? सिर्फ और सिर्फ 15 नए लफ्ज। देखिए ये कितनी आसान और कितनी बेहतरीन क्लास है। आज तक आपने जितनी भी क्लासेस अटेंड की हो, कोई भी डिग्री के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, ये उनमें से एक बहुत ही एफिशिएंट, स्मार्ट, सिंपल, लेकिन बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली क्लास होगी इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें जो आप मेहनत करते हैं वो वाली चीज बहुत कम होती है, मगर उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका सबूत ये वाली लाइन है। इस सबक में सिर्फ 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 1390 दफा आए हैं। यानी आप इस क्लास के बाद जो अल्फाज सीखें, अपना कुरान खोलें, सुपारा खोलें, या आप जो भी कोई सूरत पढ़ते हैं, सूरह यासीन का एक अलग से लोगों के पास होता है, पहले दूसरे पारे का अलग अलग हिस्सा होता है। सूरह कहफ पकड़ ले, सूरह यासीन पकड़ ले, सूरह मुल्क पकड़ ले, तो उनमें ढूंढे, ये वाले अल्फाज तलाश करें जो आप यहाँ सीखते हैं। आप देखेंगे कि साथ साथ आप कितने सारे लफ्जों को हाईलाइट करते जाएंगे या अंडरलाइन करते जाएंगे, यानी वो लफ्ज आपको आते होंगे। तो फिर इससे बहुत ज्यादा एतमाद भी आता है, दिली तौर पे खुशी भी होती है। सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला का शुक्र दिल से अदा होगा कि मैं वाकई कुरान को सीखना शुरू हो गया हूँ। और इंशाल्लाह ये थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप मुस्तकिल कोर्सेज करते रहते हैं तो 1 साल बाद इंशाल्लाह आप बहुत हाई लेवल पे होंगे। यानी 4 कोर्सेज तकरीबन 1 साल में हो जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि आपको कुरान के तकरीबन 90% अल्फाज आते होते हैं। तो इंशाल्लाह इसी जज्बे से आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 2 के इख्तिताम तक आप कुल 27 अल्फाज सीख लेंगे। यानी पिछले सबक में हमने 12 सीखे थे, इस सबक में हम 15 अल्फाज सीखेंगे। वो सब मिला के कितने बन जाते हैं कुरान के? 8638। तो हम एंड पे ये बैटरी भी चेक करेंगे कि ये बैटरी कहाँ से कहाँ गई। पिछली दफा याद होगा ये 7000 से थोड़ा सा ऊपर गई थी। आज जब हम क्लास मुकम्मल कर लेंगे तो आखिर पे देखेंगे ये 8000 से एक्सीड कर जाएगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। सूरत फातिहा का तारुफ क्या है? ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है, यानी उससे पहले जो कुरान नाजिल होता रहा वो आयात की सूरत में नाजिल होता रहा। ये वो वाली सूरत है जो पहली दफा मुकम्मल एक सूरत की शक्ल में नाजिल की गई थी। और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नमाज की हर रकत में इसको पढ़ना फर्ज है। कोई भी रकत सूरह फातिहा के बगैर मुकम्मल नहीं है।
تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہم سورت فاتحہ دن میں کئی بار پڑھتے ہے نا. 5 تو نمازیں ہی ہوتی ہیں، پھر ان نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ہر رکعت میں ہم سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں. تو یہ تو بن گیا نا کہ دن میں کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں. اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جب ہم تعوذ سیکھ لیتے ہیں، سورت فاتحہ سیکھ لیتے ہیں، تو یہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے پوری سورت فاتحہ، صرف اتنا بھی سیکھ لیں گے نا تو آپ پتہ ہے مجموعی طور پہ کتنے الفاظ سیکھیں گے؟ 9,000 الفاظ، قرآن کے 9,000 الفاظ انشاءاللہ سیکھ لیں گے صرف سورت فاتحہ سیکھنے سے. تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک اس کا نشان یا ثبوت بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں دیکھیں یہ جو لفظ ریڈ کیے گئے ہیں نا، یہ سورت فاتحہ پڑھنے سے آپ سیکھیں گے. سورت فاتحہ پڑھنے سے یہ الفاظ آپ سیکھیں گے. تو یہ قرآن میں سے رینڈملی کوئی بھی پیج اٹھا کے اس کو چیک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی پیج اٹھا کے. اسی طرح اب جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں وہ رینڈملی کچھ بھی اٹھا کے چیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ میں نے سیکھ لیا، یہ میں نے سیکھ لیا، یہ مجھے قرآن میں پتا ہے. تو مجموعی طور پہ سمپل سی بات یہ ہے کہ جب ہم سورت فاتحہ سیکھ لیں گے تو ہمیں 9,000 الفاظ آ جائیں گے قرآن کے. تو باقاعدہ شروع کر لیتے ہیں. یہ تلاوت سن لیں، پھر میں اگر آپ کو آواز نہیں آئے گی تو پھر دیکھ لیں جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ سن لیجئے گا، خود پڑھ لیجئے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. کوئی بات نہیں، اگر آپ کو آواز نہیں آئی، مجھے ڈاؤٹ تھا کہ شاید آواز نہ آئے، تو اسی لیے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں خود اس کو پڑھ لیجئے، خود اس کی تلاوت کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صرف آج ہم نے یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے آواز؟ الرحمن الرحيم. لیٹ سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے سیکھ لیا. اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے سورت فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی نام سے اللہ ہی اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے. یہ تھا اس کا رننگ ٹرانسلیشن. اب ہم اس کی ورڈ بائی ورڈ کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کو سیکھتے ہیں کہ کیسے ہے. بسمی یہ 2 الفاظ کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، مجموعہ ہے یہ، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا. 2 الفاظ، 2 حروف، 2 لفظ مل کر بنتا ہے بسمی. وہ 2 الفاظ کون سے ہیں؟ بی اور اسم. ڈیو ٹو سم ریزن یہ آپ اگلے لیولز میں انشاءاللہ سیکھ لیں گے کہ جب بی کو اسم سے ملایا جاتا ہے تو یہ الف جو ہے نا یہ اومٹ ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بسمی کہتے ہیں. اسم آپ کے لیے نیا لفظ نہیں ہے، یہ آپ نے اردو میں بھی بولتے ہیں، اسم گرامی کہتے ہیں نا. تو بسمی نام سے یا نام کے ساتھ، سمجھ آ گئی؟ یاد ہو گیا؟ بسمی نام سے. اب بسمی میں آپ دیکھیں بی تو آپ کو پتا ہے کیا ہے، لیکن یہ جو الف سین میم ہے نا
اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ سین میم واؤ لکھے ہوئے. یہ آپ کو بعد میں کنفرم کروں گی، یہ میرا خیال ہے یہاں پہ مسٹیکنلی اس کے روٹ لیٹر سین میم واؤ لکھ دیے گئے، یہ نہیں ہے روٹ لیٹر. بسمی نام سے. اب وہ جو اسم تھا وہ تھا کیا؟ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور کون سا؟ ایک نام، واحد، ایک نام. ٹھیک ہے، واحد. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اسماء. جمع اسماء. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے، ہم اردو میں اس طرح کی چیزیں استعمال، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اسم ایک نام، اسماء اس کی جمع. تو بسمی نام سے اللہ ہی. اللہ کا لفظ سیکھنے سے پہلے ایک اور چیز کہ آپ کو اسماء کا معنی یاد رہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ اسماء کے معنی کیا ہیں. اسماء الحسنہ تو بہت کامن ورڈ ہے نا ہمارے لیے. ہم اسماء الحسنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے، کہ اللہ کے بہترین نام، حسنہ حسین سے، اچھے سے، بہترین سے. اسماء الحسنہ. تو اسماء الحسنہ ہوتے ہیں اللہ کے نام. فوراً آپ کے ذہن میں وہ والی وہ ریکارڈنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام. یہ سب کیا ہے؟ اسماء الحسنہ ہے. تو اسماء کی واحد اسم وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بسمی نام سے. اللہ ہی، اللہ کے. اللہ پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ اللہ کیا میم لفظ ہے؟ میم اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام، ذاتی جی نام ہے، بالکل، یہ اللہ صفاتی رب بہت العزت پیارا. کا ذاتی نام صفاتی ہے. نام یعنی جو ہے، آپ کا اپنا صفات نام ہوتا ہے نا، جیسے یہاں سامنے ابھی سسٹر صفیہ طاہر نے بتایا. اب سسٹر صفیہ طاہر کا ذاتی نام ہے صفیہ. میں آپ کو پڑھا رہی ہوں بنت ولی کے نام سے. میرا ذاتی نام ہے بنت ولی یا شہر بانو. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ اسسٹ کر رہی ہیں سسٹر سدرا نیاب. ان کا ذاتی نام کیا ہے؟ سدرا. آپ کو ابھی رویین کا سیشن کس نے کروایا؟ بردر حسن البنا نے. ان کا ذاتی نام کیا ہے؟ حسن البنا. تو اس طرح یہ جو اللہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے، ذاتی نام ہے. یہ صفت کے علاوہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس نام سے پہچانی جاتی ہے، بسم اللہ. اس لیے یہ بہت بڑا نام ہے. تو دیکھیں، آپ نے نماز شروع کی، شروع کرتے ہی کتنا بڑا نام لیا. اس سے بڑا نام کچھ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اب اس جذبے اور احساس کے ساتھ نماز پڑھیے گا کہ میں اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکار رہا ہوں. نام سے اللہ کے. الرحمن، جو بہت مہربان ہے، جو بہت مہربان ہے. اس طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غضبان، رحمان، عطفان، شوبان. یہ نا ذرا جوش بتاتے ہیں. اور آپ یوں سمجھ لیں اس میں یہ لفظ بولتے ہوئے آواز اوپر اٹھانی پڑتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے. یہ میرا اشارہ یاد رکھیے گا. الرحمن، الرحمن جو بہت مہربان ہے. اس میں آ جاتا ہے جوش. ٹھیک ہے. غضبان غضب سے ہے، غضب غصہ ہوتا ہے، لیکن غضبان ہوتا ہے شدید غصے میں. جوش آ گیا نا. تو رحمت میں جب جوش ہوتا ہے نا تو وہ رحمان کا لفظ بنتا ہے. جو وہ رحمت کر رہا ہوتا ہے نا بہت جوش سے، تو اسے کہتے ہیں رحمان. الرحمن. اب یہ ال لگ گیا تو یہ الرحمن خاص نام ہو گیا. تو ہم نے کیا سیکھا کہ الرحمن کا مطلب ہے پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل. ٹھیک ہے. اور اس کے روٹ لیٹر ہیں را، ہا، میم. یہ را، ہا، میم مل کر اور اس پر کچھ گرامر کے رولز لگ کے تو یہ لفظ بنتا ہے الرحمن. اب آگے چلیں. اس کے بعد ہے الرحیم. الرحیم، رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا. ہے یہ بھی وہی لفظ جو رحمان ہے. روٹ لیٹر اس کے بھی را، ہا، میم ہوتے ہیں. را، ہا، میم جوش میں آتا ہے تو رحمان بن جاتا ہے. تسلسل میں آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ رحیم.
रहीम, ये देखें पहले मैंने ऐसा इशारा किया था अर्रहमान के लिए, अब मैं ये इशारा कर रही हूँ। तसलसुल, मुसलसल। रहीम, उसमें तसलसुल का इशारा है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं जमील, करीम। जमील का मतलब तो बहुत खूबसूरत, और करीम अच्छे अखलाक वाला। ठीक है, यानी जमील और करीम ऐसी खूबियां हैं जो, ये वो वाली हैं जो पहले शायद उस शख्स में ना पाई जाती हूँ लेकिन बाद में आ गई हूँ। जब हम अर रहीम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा से थी ये खूबी, और ये हमेशा रहेगी, और अब भी है। तो ये मुसलसल का इशारा है, मुसलसल रहम करने वाला है अल्लाह, मुसलसल मेहरबानी करने वाला है, जोश के साथ मेहरबानी करने वाला है अल्लाह, मुसलसल रहम करने वाला है। तो इसका मतलब हुआ मुसलसल रहम करने वाला, किसका मतलब? अर्रहीम का। तो ये है कॉन्टिन्यूली मर्सीफुल। अर्रहमान था इंटेंसली, और ये है कॉन्टिन्यूली मर्सीफुल। तो अब देखिए यहां गौर करें, रा हा मीम इसके भी रूट लेटर हैं, रा हा मीम ही इसके भी रूट लेटर हैं। रहमत के जोश को जर्ब देनी है, किससे? तसलसल से। तो रहमान और रहीम बनता है। रहमत की मूसलाधार बारिश जो मुसलसल हो रही है, यानी अल्लाह ताला मेहरबानी और शफकत इस तरह करते हैं कि उसमें शिद्दत भी बहुत ज्यादा होती है, जोश भी बहुत होता है, और वो मुसलसल भी करते रहते हैं। ये नहीं कि अल्लाह की जात थक जाएगी और फिर वो मेहरबानी करना छोड़ देगी, या इंसान जब ना शुक्री ना कदरी पे आ जाएगा, कुफर पे आ जाएगा, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत भी रोक लेंगे। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला मुसलसल रहम करते रहते हैं, उसकी रहमत की मूसलाधार बारिश, तेज बारिश मुसलसल होती रहती है। तो यहाँ मुतालिया के बाद क्या सीखते हैं कि हमने इस जो अल्फाज सीखे हैं इसको हमने तसव्वुर में, एहसास में लेकर आना है। उसके हिसाब से हमने दुआ भी करनी है, फिर हमने अपना एहतसाब करना है, उसके बाद हम अपने लिए कुछ प्लान बनाएंगे, फिर हम तबलीग भी करेंगे इस चीज की। ये आप पे छोड़ा जा रहा है, आप अपनी आसानी के लिए इन सारे पॉइंट्स को खुद सिलेक्ट करें और अभी से करें। अभी से क्लास के बाद की जिंदगी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो आपने सीखा, उसको दुआ में, एहतसाब में, प्लान में, तबलीग में लेकर आए। ऐसे ही कुरान आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएगा। यहाँ फिर हम जरा तशरीह के लिहाज से बात कर लेते हैं, सबक क्या हासिल होते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम से, अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है, रहमत वाला, जो हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखे। अल्लाह की रहमत को महसूस करें। उसने हमें पैदा किया, आंख, कान, दिमाग, हाथ, पैर, सब कुछ दिया बॉडी में। फिर सिर्फ हमारी जरूरत ही पूरी की, हमारी सोशल जरूरियात भी पूरी की। कैसे? हमें रिश्तेदार दिए, दोस्त दिए, साथ दिए, माँ बाप, बहन भाई। कितना मजबूत बाउंड वो होता है ना, इनके बगैर इंसान के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने हमारा ये भी ख्याल रखा। फिर सिर्फ यहाँ पे भी बस नहीं किया, यानी हमारी बॉडी की जरूरियात पूरी की, हमारी मुआशरती जरूरियात पूरी की, और फिर सारी कायनात को हमारी खिदमत पे लगा दिया, वो भी हमारी जरूरतें पूरी करने पे लगा दी। कैसे? जमीन, आसमान, हवा, पानी और तरह तरह के खानों का इंतजाम किया। ये सब कुछ क्या है? क्या हम अल्लाह को इसके बदले में कोई वर्थ वाली चीज दे रहे हैं? अल्लाह हमसे कोई मुआवजा मांग रहे हैं? नहीं ना। तो ये तो सरासर रहमत है, ये तो सरासर मेहरबानी है अल्लाह की। तो आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब हमने पिछली क्लास में सीखी थी, तो हमने वहां से एक आदत सीखी थी। वो आदत थी, हम हर काम शुरू करने से पहले आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये दूसरी आदत है जो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सीखेंगे। वो क्या है? हर काम से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। अब ये आदत है क्या? ये वो आदत है जो हमने अपने नबी से सीखी है। आउजुबिल्ला वाली भी आदत हमने सुन्नत से निकाली थी, वो मसनून था इसलिए। ये भी मसनून है इसलिए हम ये पढ़ेंगे। और अपने अंदर एतमाद और यकीन रखें कि रहमान और रहीम आपके साथ है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। हम अल्लाह ताला की जितनी सिफात पर गौर करेंगे और उन पर यकीन करेंगे, उतना ही बिस्मिल्लाह पढ़ने का असर ज्यादा होगा। खुशी के मौका पर अल्लाह को ना भूलें,
اور اگر آزمائش آ گئی ہے تو بھی اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اسی میں بھلائی اور خیر ہے، اور اس نے یہ آزمائش جو ہے میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ ٹھیک، یہاں سے ہمیں یہ بسم اللہ والے الفاظ ہیں جن سے ہم دوسری عادت سیکھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوسرا نام کیا ہے؟ تسمیہ۔ تیسری عادت ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ یہ والے الفاظ سے، الرحمن الرحیم سے، جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ تیسری عادت یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کریں، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے۔ یہ والی صفات اور کسی کی نہیں ہے، الرحمن الرحیم یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف مہربانی کرنے والے انسان بھی ہوتے ہیں، رحم کرنے والے انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن الرحمن کوئی نہیں ہوتا، الرحیم کوئی نہیں ہوتا، یہ صرف ایک ہستی ہے، اللہ کی ہستی۔ تو وہ اس کے الرحمن اور رحیم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بے حد بے حساب رحمت اور رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا بھی کرتا ہے۔ ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا محبت سے خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ مہربانی یا یہ رحمت ہوتی کیا ہے تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، کسی کا کسی کی ضرورتوں کا محبت سے خیال رکھنا اور ان کو پورا کرنا، یہ ہوتی ہے مہربانی، یہی ہوتا ہے رحم۔ اب اس مہربانی میں جوش آ جائے تو کرنے والا رحمان ہو جاتا ہے، اس میں تسلسل آ جائے تو کرنے والا رحیم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کہ اس کے کئی فائدے ہیں، مثلا یہ کہ زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا پازیٹیو تھنکنگ جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ مشکل سے مشکل، بدترین سے بدترین حالات میں بھی نا اپنے لیے کوئی پازیٹیو بات سوچ کے لے آتے ہیں۔ زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، ایمان، بہتر تعلقات، یہ سب کچھ ایسے انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اور یہ مغرب کے محض جو پازیٹیو تھنکنگ سے کہ بہت سارے کوئی ٹولز، ٹپس اور کانسیپٹس ہیں نا، یہ ان سے زیادہ بہتر ہے ایک یہ والا جملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ سیکھ لی، اسے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں۔ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں مائک آن نہ کریں لیکن خود ایک دفعہ ریپیٹ کریں، جو سامنے لکھا ہوا ہے اسے پڑھیں، عربی بھی اور نیچے ترجمہ بھی۔ علم کا مطلب یہی ہے، پڑھیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ آپ کا پاکٹ بک کارڈ، یہ بیچ بیچ میں آپ کو پاپ اپس دیا کروں گی تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے اس کو بھی یوٹیلائز کرنا ہے۔ اس کو فائدہ ہوگا جب آپ یہ کلاس پڑھنے کے بعد پاکٹ بک، یعنی وہ جو الفاظ مینی والا کارڈ ہے نا، اسے جب کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے آج کی کلاس سبق نمبر 2 کو نکالیں گے تو آپ کو وہ ورڈز کا ترجمہ، صرف کچھ الفاظ لکھے ہوں گے، سامنے ترجمہ لکھا ہوگا، آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس کو پڑھ لیں گے، آپ کے ذہن میں وہ چیز فکس ہو جائے گی، فیڈ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو وہ مشکل نہیں ہوگی پڑھنے میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سورۃ فاتحہ کی باقاعدہ جو اس کا کانٹینٹ شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اب اس کے ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ الحمد کے روٹ لیٹر ہے ہا میم دال۔ الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ 2 مطلب ہوتے ہیں، صرف تعریف نہیں ہوتا اس کا مطلب شکر بھی ہوتا ہے۔ سب تعریفیں، چونکہ ال لگ گیا ہے نا، ال لگنے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور ہر طرح کا شکر، مکمل طور پہ شکر۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ یہ بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، دیکھیں للہ یہ 2 ٹکڑے ہیں، لی اور اللہ۔ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ لی کو جب اللہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو پھر یہ الف بیچ میں سے حذف ہو گیا، للہ، لی کا مطلب لیے، لام زیر لی لکھا ہوگا
تو اس کا مطلب ہوگا لیے. اس کے اور بھی مطلب ہوں گے، وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. ابھی کے لیے یہی سیکھیں. لی کا مطلب لیے اللہ اللہ. الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہیں. ربی رب. اب رب کیا ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا. کس سینس میں؟ ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا، ہر طرح کی ضرورتیں پوری کرنے والا. یہ رب اتنا چھوٹا لفظ نہیں ہے، ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں پالنے والا. اب پالنے والے کو غور کریں کہ وہ ہے کیا. رب کے معنی ہے مالک، پروردگار، پالنے والا، حاجت روا، جو ضروریات بھی پوری کرتا ہے. رب کون ہوتا ہے؟ جو صحت، موت، زندگی، سب نعمتیں دیتا ہے. رب کون ہے؟ جب مشکل میں پھنس جائیں تو وہ نکالتا ہے. تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا اور دیگر نعمتیں دینے والا. یہ کون ہے؟ رب. جبکہ الہ، الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جسے سجدہ کیا جائے، وہ جس سے مدد مانگی جائے، وہ جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے. تو رب کے معنی میں اور الہ کے معنی میں فرق ہوتا ہے. اللہ کی وہ ذات ہے جو رب بھی ہے، الہ بھی ہے. آگے چلتے ہیں. العالمین، اس کے ساتھ خاص کرنے کے لیے جڑ گیا. عالم، یہ لفظ بنا ہے عالم سے. عالم یہ لکھا ہوا ہے عالم. عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، کائنات، دنیا. ٹھیک ہے؟ اور یہ ہوتا ہے واحد. جبکہ یہاں جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، یہ اس کی جمع ہے. عالم کی جمع عالمین. عالم واحد، عالمین جمع. تو یہ کیا ہے؟ عالم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، یعنی انسانوں کی دنیا، جانوروں کی دنیا، فرشتوں کی دنیا، جنوں کی دنیا. تو یہ جو عالم ہے نا، یہ وہ ہے، یعنی یہ سارے عالم، انسان، ادھر سے حیوان، ملائکہ، جنات، نباتات، جماعتات، ہر طرح کی جاندار، بے جان، سب قسم کی مخلوقات کی جو مجموعہ ہے، یہ اس کائنات میں جو رہ رہی ہیں، اس سب کو العالمین کہا گیا ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی سی بھی آیت کتنا روب، کتنا جلال اور کتنی اہمیت رکھتی ہے، کہ سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کو. یعنی یہ جو کروڑوں خلیوں کی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی نا، وہ صرف میرے یہ ہاتھ کے خلیے نہیں تھے، میری پوری باڈی کے خلیے تھے. وہ کروڑوں نہیں ہیں، وہ اربوں ہیں، کھربوں ہیں. اور وہ صرف میں نہیں ہوں، وہ آپ بھی ہیں، ساری مخلوقات ہیں، ان سب کا رب ہے وہ. تو رب بہت عظیم ہستی ہے. پھر مطالعہ کے بعد اب وہی ویژولائز کریں، فیل کریں، احساس میں لے کے آئیں، تصور میں لے کے آئیں یہ ساری بات جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جو ابھی ہم نے سیکھی ہے. پھر آپ کے دل سے دعا نکلے گی، آپ کے دل سے لفظ آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اپنے لیے کچھ احتساب کریں. مثلاً اس طرح کا احتساب ہو سکتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کو رب کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کی. پھر پلان کریں کہ میں اب کیا کروں گا. یعنی پلان میں آپ وہ عادتیں بھی اپنے لیے فائنل اور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں ہر کام سے پہلے تعوذ پڑھوں گا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھوں گا، اور ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھوں گا اللہ کے معاملے میں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ تبلیغ اس چیز کو، جو ابھی آپ پہ کیفیت طاری ہو رہی ہے، جو آپ محسوس کر رہے ہیں یا جو انشاءاللہ بعد میں محسوس کریں گے، جو آپ اب سیکھ رہے ہیں یا جو اس کے بعد دوبارہ سٹڈی کرنے سے سیکھیں گے، وہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں. الحمدللہ رب العالمین، اس کے اسباق کیا ہیں؟ حمد کا پہلا معنی ہے تعریف، یعنی تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پہ غور کریں کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے. یعنی جتنا آپ اس کائنات پہ غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، آپ کو کائنات کی سمجھ آئے گی، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی کہ اللہ بہت بڑا ہے. یہاں سے ہمیں عادت نمبر 4 بھی سیکھنے کو ملی اس الحمدللہ ہی سے.
الحمدللہ ہی سے ہم عادت نمبر 4 سیکھتے ہیں، وہ کیا؟ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ اس سلسلے میں احتساب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔ یعنی دوسروں کی خوبی تو خوبی لگتی ہے اور ہم امپریس بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ جو خوبیوں کا مرکز ہے، جو تعریفوں کا مرکز ہے، جو شکر کا مرکز ہے، ہم اس کا اس طرح سے شکر نہیں ادا کرتے، ہم اس کی اس طرح سے تعریف نہیں کرتے۔ تو حمد کا دوسرا معنی کیا ہے؟ شکر کرنا۔ یہ تعریف سے ہم نے وہ والی عادت سیکھ لی، اور حمد شکر سے ہم نے کون سی عادت سیکھ لی؟ عادت نمبر 5، کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرنا۔ تو کتنی اچھی عادتیں ہم سیکھ رہے ہیں نا۔ سیکھ تو رہے تھے ہم نماز کا سبق، لیکن ہماری بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان بھی زندگی کتنی اچھی ٹرمز پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ ہمیں یہ والی باتیں بھی سکھائی جا رہی ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے۔ جہاں جہاں ہیں اس کو اونچی آواز میں پڑھیں، پریکٹس کریں۔ الرحمن الرحیم، یہ تیسری آیت ہے۔ یہ ابھی ہم نے بسم اللہ میں بھی سیکھ لیا، اس لیے اس پہ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے، مختصر بتا دیتی ہوں۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کس طرح مسلسل رحم کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے صرف ایک مثال لے لیں، موسموں کو لانے کی صرف ایک مثال ہے، یہ اتنی بڑی کائنات میں سے صرف ایک مثال بتائی جا رہی ہے کہ ان موسموں کو لانے کے لیے نا، سردی، گرمی، بہار، خزاں، ان کو لانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے انتظام کیا ہوا کہ اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف میں ایک سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے۔ ہم جب سے اس دنیا میں آئے ہیں نا، اتنی زیادہ سپیڈ سے ہم گھوم رہے ہیں، لیکن کبھی آپ کو فیل ہوا ہے؟ کبھی ذرا سا دھچکا لگاؤ، کوئی دھکا لگاؤ ذرا سا، نہیں نا؟ ورنہ زلزلوں سے یہ ساری زمین ٹوٹ پھوٹ جاتی، یعنی یہ دھکے شکے ایسے چلتے رہتے تو زمین کا تو اب تک تیا پانچا ہو چکا ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زلزلوں سے بچا کے رکھتے ہیں، اتنی سپیڈ سے ہمیں موو کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں خود سے وہ فیل نہیں ہو رہی ہوتی، نہ ہی وہ موومنٹ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر ہم انسانوں پہ، جانوروں پہ، مخلوقات پہ رحم نہیں کریں گے نا، تو ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ اللہ بھی ہم پہ رحم کرے۔ تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ سب کچھ پڑھا، گھر میں، آفس میں، بازار میں، معاشرے میں، مختلف جگہوں پہ جا کر دوسروں پر رحم کرنا ہے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھنا ہے، ان کے لیے دل میں خیر خواہی رکھنی ہے۔ تو الرحیم سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ الرحمن الرحیم سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ عادت نمبر 6 سیکھی ہے کہ دوسروں پر رحم کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ یہ 4 جملے ہم نے سیکھے۔ ان 4 جملوں میں ہم نے 6 عادات سیکھ لی ہیں۔ ویسے یہ 6 عادات کس کی ہیں؟ کامیاب انسان کی، ٹھیک ہے؟ کامیاب ہونا ہے دنیا میں، آخرت میں، تو یہ 6 عادات اپنانی پڑیں گی۔ تو اب پریکٹس کریں۔ علم آپ کے سوالات جو ہے نا، ہم بعد میں انشاءاللہ لیں گے۔ کسی نے شاید ہینڈ ریز کیا ہو، میرے پاس شو نہیں ہو رہا نام۔ چلے جی، یہ آپ کو ایک دفعہ پھر میں دکھا دیتی ہوں۔ تعوذ اور فاتحہ سے کامیاب انسان کی اب تک ہم نے 6 عادات سیکھی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ عادت نمبر 1، اپنی حفاظت کا خیال رکھیے، وہی سیفٹی بیلٹ والی۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے۔ عادت نمبر 4، علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے۔
عادت نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کریں۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے۔ اب ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم گرامر والا سبق پڑھیں گے۔ صرف 1 منٹ ہے، اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ بردر محمد علی کا ہینڈ ریز تھا، بچے آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ سسٹر اقرا اقرا کا کا ہینڈ ہینڈ ریز ریز ہے۔ ہے، اقرا آپ بتائیے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2B۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے۔ 2B کا مطلب ہے دوسری کلاس ہے، بی کا مطلب ہے گرامر والا پارٹ ہے۔ اے لکھا ہوگا تو قرآن والا پارٹ، بی لکھا ہوگا تو گرامر والا پارٹ، ٹھیک ہے؟ قواعد گرامر، گرامر میں ہم نے کیا سیکھنا ہے آج؟ ہم نے آج کچھ نام سیکھنے ہیں، اسم سیکھنے ہیں۔ مسلم، مؤمن، مشرک، کافر، صالح، اتنے سادے سادے الفاظ، سادے سادے نام۔ تھوڑا سا پیچھے سے بھی پڑھ لیں، اچھا ہے نا؟ بار بار ریویژن ہوگی۔ آپ کو اس کورس کا ایک اور فائدہ ہے، دیکھیے آپ ایک چیز کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے کلاس 1 میں بھی تھوڑا سا اس کا برڈ آئی ویو لیا اسی ٹیبل کا، اس کے بعد اگلے دن جو ہم نے کلاس پڑھائی اس میں ہم نے اسے بڑی ڈیٹیل سے سیکھا۔ پھر آج کی کلاس شروع ہونے سے پہلے بردر حسن البنا نے آپ کو اس کی ریویژن کروائی، اور اب ہم دوبارہ اس کی ریویژن کرنے لگے ہیں، پھر اگلے سبق پہ جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے وہ ٹیبل ہے جو اسم ضمیر کا ٹیبل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی اتنے مشکل لفظ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود یاد ہو جائیں گے۔ یہ ہے ضمیر، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب۔ کون بولے گا یہ والا ذرا سپیڈلی؟ ایکیوٹیز کے علاوہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں نا، کورس پارٹیسپینٹس، ندا بلال جی، ندا آپ کروائیں یہ والا ٹیبل۔ ہوا وہ ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، بردر محمد علی کا ہینڈ ریز ہے اور ابراہیم یحییٰ کا۔ محمد علی آپ سوال پوچھیں، ابراہیم یحییٰ آپ جواب دیں۔ من ہوا والا سوال محمد علی کریں گے، اور جو نیلے رنگ کے جواب لکھے ہوئے ہیں یہ ابراہیم یحییٰ بتائیں گے۔ چلیں جی، شروع ہو جائے۔ من ہوا هو مسلم. من ہم هم مسلمون. من انت من انا من مسلم. انت أنا مسلم. من انتم نحن مسلمون. ماشاء اللہ جی، شاباش۔ بڑوں کو خوشی ہو رہی ہے کہ بچے سبقت لے جا رہے ہیں، ہے نا؟ یہاں جتنے بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو یقیناً خوشی ہو رہی ہوگی کہ یہ بچے سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہماری ینگ جنریشن کو اس رستے پہ لگائیں۔ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، لفظ 3 قسموں کے ہوتے ہیں عربی میں۔ کیا ہے یہ؟ ہم ویسے اردو کی گرامر میں بھی بچپن سے پڑھتے آئے ہیں۔ کیا؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا کسی کی کوئی صفت، یعنی کوئی خوبی یا برائی۔ کسی کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی محمد علی اور ابراہیم یحییٰ نے بولا، ٹھیک ہے، یہ ان کا نام ہے۔ صفت کیا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے۔ یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے صفت مسلم مومن۔ ایک اور مزے کی بات، یہ یہاں پہ نیلے رنگ کے اس دائرے میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو اسم ہوتا ہے نا، اس کو پہچاننے کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں ال لکھا ہو تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح اگر کسی لفظ کے آخر میں 2 زبر ہو، 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، اسے تنوین بھی کہتے ہیں۔ تنوین ہو نا تو اسے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں واو نون لکھا ہو،
یا پھر یا نون لکھا ہو یا پھر گول تا ہو یا الف تا ہو، وہ بھی اسم کی نشانی ہوتی ہے۔ پریشان نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں آج اور ابھی نہیں یاد کر کے اٹھنی، یہ ہم ہر کلاس میں ریپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو 3-4 کلاسز کے بعد یہ پکا رٹا لگ جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے اسم۔ فعل کیا ہے؟ عربی میں فعل کسے کہتے ہیں؟ وہی جو اردو میں بھی ہوتا ہے، یعنی جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور 3 زمانوں میں پتہ چلے، یعنی ماضی میں، حال میں، مستقبل میں پتہ چل رہا ہو کہ یہ کام ماضی میں ہوا تھا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، یہ فعل ہوتا ہے۔ حرف کیا ہے؟ حرف وہ ہوتے ہیں جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملا کر پورا جملہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف کے بغیر جملہ نہیں مکمل ہوتا، یعنی صرف اسم لکھے ہوں، صرف فعل لکھے ہوں نا تو بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ان اسم اور فعل کی سینس بنانے کے لیے حرف استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو عربی میں حرف پتہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ جیسے لکھے ہوئے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے الفاظ حروف ہیں، ہم وہ بھی سیکھیں گے۔ بی، لی تو آج آپ نے پڑھ بھی لیا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں الحمد للہ، لی پڑھا تھا نا، لیے اللہ ہی اللہ، تو یہ وہ والا لی ہے۔ پھر اسی طرح من بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کہاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من، ٹھیک ہے، من الشیطان۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، یہ تو آپ نے پہلی کلاس میں پڑھا، اعوذ باللہ۔ تو یہ وہ حروف ہیں جو اب تک آپ پڑھ بھی چکے ہیں، فی اور انا انشاءاللہ ان قریب پڑھ لیں گے۔ تو اب سمجھ آ گئی کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے۔ مجموعی طور پہ یہ ہیں لفظ۔ آج ہم سب سے پہلے شروع کریں گے بات کو اسم سے۔ اسم کے 2-3 لیکچرز کے بعد ہم سیکھیں گے حرف، اور اس کے چند لیکچرز کے بعد ہم سیکھیں گے فعل۔ تو ابھی ہم کچھ کلاسز میں اسم سیکھیں گے۔ اسم کیا ہے؟ عام اور خاص اسم، جیسے اردو میں بھی ہم سیکھتے ہیں کہ اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ، بالکل وہی چیز عربی میں بھی ہے، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ وہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن، کامن ناؤن، انگلش والے، وہی والا کانسیپٹ ہے عربی میں بھی۔ کتابن، کتابن، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک کتاب، ایک کتاب۔ اسی کو انگلش میں کہتے ہیں a book، a book، یعنی کوئی بھی کتاب، پڑھنے والی چیز، کوئی بھی کتاب، ٹھیک ہے؟ یہ جو 2 پیش ہے نا، یہ آپ کو بتا رہی ہے یہ کسی بھی کتاب کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ اسم نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، یہ عام اسم ہے۔ عام کتاب، کوئی بھی کتاب، کتابن، کتاب، کتاب تو ویسے بھی اردو کا لفظ ہے نا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ویسے لفظ تو عربی کا ہی ہے، ہم استعمال اردو میں بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اسی کتابن کو اگر آپ نے عربی میں خاص کرنا ہے نا، اسپیشل کرنا ہے، پراپر ناؤن بنانا ہے، کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ صرف اتنا کریں گے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں۔ کتاب کے شروع میں آپ ال لگا دیں گے، ال، ال، یہ حمزہ لام، ال لگا دیں گے۔ جیسے ابھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کیا، الشیطان کر دیا، الرجیم کر دیا۔ بسم اللہ میں آپ نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کر دیا۔ اور اسی طرح الحمد للہ، الحمد، ہم تو کوئی بھی تعریف ہو سکتی ہے، کسی کا بھی شکر ہو سکتا ہے، لیکن ال لگ گیا تو کسی خاص ہستی کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ اور آپ نے کہاں سیکھا؟ العالمین، رب العالمین، عالم، لیکن العالمین۔ تو دیکھیں ابھی تک تو آپ ال کی بھی اتنی ساری پریکٹس کر چکی ہیں، ابھی حالانکہ ہم صرف دوسری کلاس پڑھ رہے ہیں، تو ال کی کتنی پریکٹس ہو چکی ہے ابھی تک۔ اس کے بعد تیسری آیت میں آپ نے پھر پڑھا الرحمن الرحیم، یعنی شروع میں ال لگ گیا۔ تو ال ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اسم کو خاص کرنے کے لیے، اسپیشل کرنے کے لیے ال لگا دیا جاتا ہے عربی میں، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم انگلش میں د لگاتے ہیں، بک پڑھا تھا نا، تو اگر اسے خاص کرنا ہے تو اے کو ہٹا کے د لگا دیں گے تو د بک ہو جائے گا۔ اسی طرح ال کو لگانے سے الکتاب بن گیا، الکتاب۔ لیکن ایک بات ضرور رک کے یاد کر لیں، غور کریں، ال لگایا ہے نا، تو وہ جو کتابن تھا نا 2 پیش والا، 2 پیش نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ 2 پیش ختم ہو جائے گی، الکتابو، الکتابو لفظ بنے گا،
अलकिताबुन नहीं होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, समझ आ रही है ना, मुश्किल तो नहीं है ये। क्यों? हमने जब इंग्लिश में भी कोई खास किताब बतानी हो तो हम ये तो नहीं कहते ना द बुक, हम कहते हैं द बुक, यानी खास किताब। तो अरबी में हम कहते हैं अल किताब। इसलिए जैसे इंग्लिश में द बुक कहने की गुंजाइश नहीं होती, उसी तरह अरबी में अल किताब बुन कहने की गुंजाइश नहीं होती। जब दो पेश दो जेर दो जबर आप देखेंगे, आपने समझ आना है वो इस्म नकरा है। और जब आप उस इस्म के शुरू में अल लगा दें तो आपने समझ आना है ये मारिफा है। लेकिन इस्म मारिफा की फिर आपने ये पहचान रखनी है कि उसके आखिर पे ना तो दो जबर हो, ना दो जेर हो, ना दो पेश हो, एक ही होगी, या जबर होगी या जेर होगी या पेश होगी, लेकिन एक होगी। ठीक है, याद रखिए कि जब सामने अल आए तो फिर एक पेश गिर जाता है, यानी अल किताबू। अल किताबुन के बजाय अल किताबू कहेंगे। जैसे इंग्लिश में हम द बुक नहीं कहते बल्कि द बुक कहते हैं। अब देखें, वही प्रैक्टिस जो हमने अल किताब पे की है, किताब पे की है, हम वो प्रैक्टिस इन नामों पे करते हैं। ठीक है, आम को खास बनाने के लिए ये नाम लिखे हुए हैं ना, मुस्लिमुन, मुमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, ये सारी पेशों पे खत्म हो रहे हैं ना, दो पेशों पे। इट शोज दैट दिस नाउन इज द कॉमन नाउन। ये हमें बता रहा है कि ये इस्म नकरा है, आम नाम है, आम इस्म है। मुस्लिम का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? कर लें, माइक ऑन कर लें, बताएं। जो चैट बॉक्स में बताना चाहता है बताए। मुस्लिम इस्लाम क्या होता है? कबूल मुसलमान। मुसलमान, मोमिन क्या होता है? मोमिन। साले दिल क्या से होता है? ईमान। नेक। काफिर क्या होता है? इनकार करने वाला। और मुशरिक कौन होता है? शिरक करने वाला। ये सारे वो अल्फाज हैं जो हमें उर्दू में इस्तेमाल की वजह से हम इनसे फमिलियर हैं। तो वो बिल्कुल नए लफ्ज नहीं है। बस अब आपने इन आम नामों को खास करना है। क्या करना है? श- मैं आपको मुस्लिमुन का लफ्ज पकड़ाऊं और कहूं इसे इसम मारफा बना दे, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, अल्लाह। सिंपल। शुरू में अल लगा देंगे, आखिर से एक पेश कम कर देंगे। शुरू में अल लगाएंगे, आखिर से एक पेश कम करेंगे। कोई बताएगा अल ये मैंने क्या बात बोली है? अल मुस्लिम। अल अल मुस्लिम। मुस्लिमू। बच्चों में से कौन बताएगा? अल मुस्लिम। मुमिनून का लफ्ज है जी बेटा। मोहम्मद अली आप बताएं, मुमिनून को अगर हम मारफा करना चाहें तो क्या करेंगे? अल लगा देंगे शुरू में और आखिर में एक पेश गिरा देंगे। शाबाश, वेरी गुड। इब्राहिम याहिया आप बताएं, मुशरिकुन। मुशरिकुन एक आम इसम है, इसको जब हमने खास करना होगा, इसम मारफा बनाना होगा तो क्या करेंगे? शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे और एंड पे एक पेश हटा देंगे। शाबाश, वेरी जी। गुड। देखिए बच्चों को भी कितनी आसानी से समझ आ गई, बड़ों को तो इंशाल्लाह आ गई होगी। वैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बड़ों के लिए भी मुकाबला सख्त है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर बड़ों में से अब कोई बताना चाहता है तो बताए। सालिहुन। सालिहुन का इसम मारफा हम कैसे बनाएंगे? अल सालिह। अल सारिफ, आखिर में बी के अस्वालिह। बजाय एक पेश और शुरू में अल। चले जी, ठीक है, सारे पास हो गए। छोटे भी, बड़े भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब पास हो गए। कि आपको समझ आ गई है कि आम इसम को खास कैसे बनाते हैं। तो अब कुरान आपको भरा मिलेगा इस तरह के अल्फाज से। अब जहां भी आप इस तरह का कोई इसम देखेंगे ना, आपको पता होगा ये नकरा है, ये मारिफा है। मसलन इंटरेस्टिंग बात, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जरूर नोटिस किया करें। मुस्लिम का लफ्ज कुरान में 42 दफा आया है। मुअमिन का लफ्ज कुरान में 230 टाइम्स आया है। साले 136, काफिर 134 और मुशरिक का लफ्ज कुरान में 49 टाइम्स आया है। तो ये आप क्या सीख रहे हैं? ग्रामर के जरिए कुरान सीख रहे हैं। हम तो बराह रास्त कुरान के लफ्जों पे आ गए हैं, कुरान सीख रहे हैं ना हम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये इसम की मिसालें हैं। आखिरी हरकत को हम छोड़ देते हैं और सादगी के लिए हम कहते हैं, यानी मुस्लिम उनकी बजाय
مسلم وغیرہ یہ بولنے میں ہوتا ہے، لکھنے میں عام طور پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کو لکھا ہوا اس طرح نظر آئے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں تو دو پیشیں بھی نہیں ہیں، دو زیریں بھی نہیں ہیں، دو زبریں بھی نہیں ہیں، تو اب یہ کون سا اسم ہوگا. اسم نکرہ کے تو آخر پہ تنوین ہوتی ہے، اس کے تو شروع میں ال بھی نہیں ہے، پھر میں اسے کیا سمجھوں. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ اسم نکرہ ہی ہے. ال نہیں لکھا ہوا نا، تو بس ٹھیک ہے، یہ اسم ہی ہے. یہ عام طور پہ آسانی کے لیے اس طرح سے بولا جاتا ہے، یعنی جسے ہم وقف بھی کہتے ہیں نا. قرآن پڑھتے ہوئے ہم آیت پہ وقف کر لیتے ہیں، لکھا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. نون زبر نہ ہوتی ہے نا، لیکن ہم بولتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رک جاتے ہیں. اسی طرح یہ وہ والے لفظ ہیں. مسلمون کو مسلم بول دیا جاتا ہے، یہ غلط نہیں ہے. مؤمنون مؤمن، اور صالحون صالح، کافرون کافر، مشرکون مشرک، اور منافقون منافق. چلے، اسم پڑھ لیا، یاد ہو گیا کہ اسم عام کیسے ہوتا ہے، اسم خاص کیسے ہوتا ہے. ابھی تک جو آپ نے پڑھے ہیں نا اسم، وہ واحد پڑھے تھے. اردو میں بھی ہم سیکھتے آئے ہیں کہ واحد کی جمع بھی ہوتی ہے نا. تو ہم اب جمع سیکھ لیتے ہیں. جمع اسم کی ہی ہوگی نا. جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے. ہر اسم کی جمع اس طرح نہیں بنتی، باقی طریقے آپ بعد میں بھی سیکھیں گے. اس کورس میں آپ یہ سب سے سمپلیسٹ طریقہ سیکھنے لگے ہیں. وہ کیا ہے؟ لفظ جو اسم ہوتا ہے اسے واحد سے اٹھا کر جمع والے خانے میں لے آئیں، اس کالم میں لے آئیں، اور اس کے آخر پہ واو نون یا پھر یا نون لگا دیں. جیسے یہ سامنے لکھا ہوا ہے، مسلمون سے مسلمون. دیکھیں پورا کا پورا مسلم لفظ یہاں پہ آیا ہے، اور اس نے کیا کہ آخر پہ واو نون ایڈ کرتی ہے، جبکہ میم کے اوپر ایک پیش ہے. دو پیشیں نہیں ڈال سکتے. جب آپ واو نون جوڑتے ہیں نا تو پھر دو پیش بولی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے وہ لکھی بھی نہیں جاتی. مسلمون سے جمع کیا ہوئی؟ مسلمون. اب آپ نے یہ ٹی پی آئی بھی نوٹس کرنی ہے کہ میں ٹی پی آئی کیا کرتی ہوں، اشارہ. مسلمون اس کا مطلب ہے واحد ہے. مسلمون جمع، مسلمن واحد، مسلمین جمع، مسلمین واحد، مسلمین جمع. یہاں پہ نوٹ کرنے کی یہ بات ہے کہ یہاں تو دو پیش تھی، یہاں دو زبر آ گئی الف کے ساتھ، اور یہاں دو زیر آ گئی. ڈونٹ بی کنفیوزڈ. انشاءاللہ اگلے لیول میں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ نے یہ لفظ کب استعمال کرنا ہے، یہ لفظ کب استعمال کرنا ہے، اور یہ لفظ کب استعمال کرنا ہے. لیکن اگر قرآن ابھی بھی آپ کھول کر دیکھیں تو آپ کو قرآن میں یہ لفظ ان تینوں شکلوں میں ملیں گے. اس طرح بھی لکھا ہوگا، اس طرح بھی لکھا ہوگا، اس طرح بھی لکھا ہوگا. کیوں ہوتا ہے یہ فرق، یہ تو ہم بعد میں سیکھیں گے، لیکن ہم یہ بیسک چیز ابھی سیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ لکھا ہو، اس کی جمع بنانی ہو تو ہم مسلمون کہتے ہیں، یعنی واو نون ایڈ کر دیتے ہیں. اور اگر مسلمن یعنی میم دو زبر الف من کے ساتھ مسلم لکھا ہو نا، تو اس کی جمع مسلمون نہیں بنتی، اس کی جمع ہوتی ہے مسلمین. یعنی یہی مسلم والے لفظ کی الف ہٹا دیں گے اور آخر پہ یا نون ڈال دیں گے، یہ بن جائے گا مسلمین. مطلب ایک ہی ہے، مسلمن ایک مسلمان، مسلمین زیادہ مسلمان. پھر نیچے والا لفظ مسلمین اور اس کی جمع مسلمین. ٹھیک ہے، آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس وقت سادگی سے پریکٹس کرنے کے لیے کہیں گے مسلم کی جمع ہے مسلمون یا مسلمین، یعنی مسلمونا، مسلمینی، مسلمینی یا مسلمینا. یہ لکھا تو ہوا ہے، لیکن اگر آپ پڑھتے ہوئے اس پہ وقف کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہمیں کیا پتا چلا؟ سمری، مسلمون کی جمع مسلمون ہوتی ہے، جبکہ مسلمن اور مسلمین کی جمع ایک ہی طریقے سے بنتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ مسلمین. مسلمون کی جمع مسلمون، مسلمن کی جمع مسلمین، اور مسلمین کی جمع مسلمین. یہ دونوں کی جمع بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، اس کی جمع تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کی جمع واو نون کے ساتھ بنتی ہے، ان دونوں کی جمع یا نون کے ساتھ بنتی ہے. ابھی آپ صرف سنیں، یہ سارا کچھ آپ کو بہت رٹا لگانے کی
زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ خود بخود یاد ہو جائے گا۔ اب جمع بنانی ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، یہ الفاظ ہم نے پیچھے سیکھے تھے نا، ان کا اسم نکرہ عام اسم اور ان کا خاص اسم بنایا تھا۔ اب ہم ان سارے اسموں کی نا جمع بنانی سیکھتے ہیں۔ کیا؟ مسلمون کی جمع مسلمون، اور مؤمنون کی جمع مؤمنون، صالحون کی جمع صالحون، کافرون کی جمع کافرون، مشرکون کی جمع مشرکون۔ سمپل، یہ پیش پہ ختم ہو رہے ہیں نا، اس لیے ان سب کے آخر پہ واو نون واو نون واو نون ڈال دیا تو ان کی جمع بن گئی، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ جو ہیں دو زبر یا دو زیر والے نام وہی ہیں، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، لیکن زبر زیر کا فرق سے یہاں پہ لکھے ہوئے، تو ان کی جمع سب کی ایک طریقے سے بن رہی ہے، یعنی مسلمین، مؤمنین، صالحین، کافرین، مشرکین۔ سمپل، سمجھ آ گیا؟ دو پیش پہ ختم ہو تو واو نون کے ساتھ جمع بنتی ہے، دو زبر یا دو زیر پہ ختم ہو تو پھر یا نون کے ساتھ جمع بنتی ہے۔ ویری سمپل۔ اب وہ جو پریکٹس کی ہے آپ نے عام اسم کی ہے، اسی کو اگر خاص بنانے کو کہہ دیا جائے تو خاص میں پھر کچھ نہیں، جیسے آپ نے کتابن سے الکتابو بنایا تھا اسی طرح آپ یہاں بھی کریں گے۔ مسلمون کے شروع میں آپ لگائیں گے ال، اور یہ تو آپ نے سیکھ ہی لیا کہ اس کی تنوین میں سے ایک پیش ختم ہو جائے گی، یا زبر میں سے تنوین والی زبر میں سے ایک زبر کم ہوگی، یا دو زیروں میں سے ایک زیر کم ہوگی۔ تو یہ مسلم کے ساتھ ال جوڑنے سے المسلم، مسلمن کے ساتھ شروع میں ال جوڑنے سے المسلمہ، المسلمہ، المسلمہ بنا، اور یہاں مسلمین کے شروع میں ال جوڑنے سے المسلمی بن گیا، جبکہ اس کی جمع کیا ہے؟ المسلمون، وہی واو نون۔ المسلمہ کی جمع المسلمین، اور یہاں المسلمی کی جمع المسلمین، یعنی واو نون اور یا نون ہی ایڈ کرنا ہے، شروع میں الف ایڈ کر دینا ہے، الف لام کر دینا ہے، تو آپ کی جمع بن جائے گی خاص والی۔ یہ آپ کا مکمل ٹیبل ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ تو وہ ٹیبل ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھ لیا تھا۔ آج ہم نے سیکھا ہے مسلم، مسلمون، اسی کو ہم یہاں پہ پچھلی والی کلاس کے سبق کو آج والی کلاس کے سبق کو جوڑیں گے تو ہمارے پاس دیکھیں پورے 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 جملے بن گئے، یعنی ہم نے تو عربی سیکھنا شروع کر دی۔ مبارک ہو آپ کو، الحمدللہ، کہ آپ نے تو صرف ہوا ہم سیکھا تھا اور آج آپ نے مسلم، مسلمون سیکھا ہے، لیکن اس سے آپ پورا جملہ بنانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انتا مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، نحنو مسلمون، ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ یاد ہو گیا؟ بار بار ریپیٹ کریں گے، گھر میں پریکٹس کریں گے، ٹی پی آئی سے آپ کو خود بخود یاد ہوگا، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسے ریپیٹ کون کرے گا؟ ریز ہینڈ، ندا، ندا آپ کروائیں۔ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ نئے الفاظ، نئے الفاظ کیا ہیں؟ دو، حل، حل کا مطلب کیا، دوسرا لفظ ہے نعم، نعم، نعم کا مطلب ہے ہاں، حل کیا، نعم ہاں، حل کیا، نعم ہاں۔ تو صرف وہ جو ابھی آپ نے حل اور نعم سیکھا ہے نا، اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ایک اور نیا جملہ بن جائے گا، لمبا جملہ بن جائے گا، یعنی اب ماشاءاللہ الحمدللہ واقعی یہ ہے نا میریکل قرآن کا
کہ کچھ الفاظ سیکھنے سے 12 پچھلی کلاس میں سیکھے اور ابھی آپ نے پورے 15 بھی نہیں سیکھے تو آپ جملے بنانے کے قابل ہو گئے ہیں. حل ہوا مسلم، نام ہوا مسلم. حل کا جواب آپ نام سے دیں گے. حل کا مطلب ہوگا کیا اور نام کا مطلب ہوگا ہاں. یعنی حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ نام ہوا مسلم، جی ہاں وہ مسلمان ہے. سسٹر روحا اظہر اور پہلے کی اور بھی کسی کا رخسانہ شاہین، آپ یہ سوال جواب کریں. سسٹرز روحا آپ سوال پوچھیں اور سسٹر رخسانہ هل شاہین آپ هو جواب مسلم؟ دیجئے. هل هو نعم مسلم؟ هو مسلم. هل هم مسلمون؟ نعم هم مسلمون. هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. هل أنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. ماشاء اللہ، ویری گڈ. سسٹر آپ میں سے کسی کو یہ بات پتا ہے حل انتا مسلم اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ وہ کیا آپ کیا مسلمان آپ ہیں؟ مسلمان ہیں؟ ہاں، انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ. کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو جواب میں سسٹر آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں میں مسلمان ہوں. نام انا مسلم. نعم جی أنا ہاں میں مسلم. مسلمان ہوں. چلے جی آپ کو یاد ہو گیا. نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ کہ دماغ کو استعمال کریں، اسے ضائع نہ کریں. یوز اٹ اور لوز اٹ. کہ آپ اسے استعمال کریں گے یہ اور ایکٹیو ہوگا، اسے استعمال نہیں کریں گے تو یہ آپ سے نکلتا جائے گا ہاتھ سے، دماغ ڈل ہوتا جائے گا. ہم اپنی ساری زندگی میں مشکل سے 5% سے 25% دماغ استعمال کرتے ہیں، باقی تقریباً خالی رہتا ہے پوٹینشیل کے اعتبار سے. یعنی ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں اپنے دماغ کو، یعنی دماغ اتنی پاورفل چیز ہے، اتنا کام کر سکتا ہے کہ 100% کام کر سکتا ہے. لیکن ایک انسان اپنی زندگی میں صرف 5% سے زیادہ جو بہت جینیس لوگ ہیں نا وہ بھی اپنے دماغ کو 25% استعمال کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں دماغ میں کتنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر ہم 60 ایئرز اولڈ بھی ہوں، 60 سے زیادہ عمر ہو جائے، تب بھی ہمارے دماغ کے صرف 3% خلیے ہیں جو مر جاتے ہیں. باقی 97% سیلز جو ہیں نا وہ زندہ رہتے ہیں بوڑھی زیادہ عمر میں بھی. اندازہ ہوا کہ ایک یہ دماغ ہی کتنی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس. اگر ہم بڑی عمر کے ہیں تب بھی شیطان کو بھٹکانے مت دیجیے. عموماً ہمیں زیادہ عمر میں جا کے احساس ہوتا ہے نہیں میرے لیے مشکل ہو جائے گا، میں تو ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھ سکتا، میں اتنی ٹیکنیکل چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، گرامر کو نہیں سیکھ سکتا. یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو آج یا پچھلے ایک ہفتے میں یہ بات سوچتے آئے ہیں کہ میں یہ کورس کروں یا نہ کروں. اس میں تو عربی سکھائیں گے، گرامر آ جائے گی، پتہ نہیں میں سیکھ سکوں یا نہ سیکھ سکوں، میرے لیے مشکل ہو. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے تو اپنے دماغ کا 5% سے بھی کم استعمال کرنا ہے اس قرآن کورس کو سیکھنے کے لیے. تو کیا یہ مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ شیطان ہے جو ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو یا ابھی تم بہت چھوٹے ہو، ابھی تم بہت مصروف ہو، ابھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی رہنے دو. یہ ابھی جو ہے نا کچھ نہیں پتا، یہ پھر کبھی نہ ہو. تو اس عمر میں کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ بھی خیال ہوتا ہے بڑی عمر کے لوگوں کا. یاد رکھیے آپ کا 97% دماغ بالکل. باقی ہے. جو ایجڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جی 97% میم پکا. دماغ آپ کا ابھی بھی الائیو ہے، فریش ہے، پاورفل ہے، صحت مند ہے. تو اسے استعمال کریں، لیکن اس کے لیے ورزش ضروری ہے. دماغ کے لیے کیا ورزش ہو سکتی ہے دماغ اور پٹھوں کے لیے؟ وہ یہ ہے زیادہ ضروری زیادہ عمر والوں کے لیے، ورنہ خلیے مرنے لگیں گے، انسان سست ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی ورزش کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ایکٹیویٹی کو قرآن کے لیے ہی کیوں نہ خاص کر لیں، قرآن کے لیے اس کو مخصوص کریں. اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی. صرف اور صرف ہمارے دماغ کے 97% خلیوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو رحمت اور برکت محسوس بھی ہوگی، اور اپنے دماغ کو ہم درست استعمال کر سکیں گے. اگر مجھے یا آپ کو کوئی یہ تانا دے یا کوئی ویسے ہی کہہ دے آپ کند ذہن ہیں، تو کیا میں یا آپ اس بات کو قبول کریں گے؟ میں 60+ ہوں، اگر مجھے کوئی کہہ دے تم بڑی کند ذہن ہو، کتنا برا لگے گا مجھے.
अगर मैं 10 साल की एज में हूं, मुझे कोई कहे कि तुम तो कुंद ज़हन हो, तुम कहाँ ये सीख सकती हो, तो कितना बुरा लगेगा। मैं ये बात कबूल नहीं करूंगी कि नहीं, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं कुंद ज़हन हूँ। कुंद ज़हन नहीं हूँ। अगर कुंद ज़हन नहीं है ना, ये बात हमें सुनना और कबूल करना गवारा नहीं है, तो फिर इस बात का सबूत दे। और सबूत कैसे है? वो ऐसे कि हम कुरान सीखें और सीख कर शैतान को बताएं कि देखो मैंने सीख लिया, तुम मुझे पढ़ा रहे थे पटियां कि मैं कुंद ज़हन हूं। तो शैतान की नहीं सुननी, हमने वो सुननी है जो हमें कुरान कहता है। कुरान शैतान तो हमें ये कहता है ना कि कुरान मुश्किल है, अरबी में है, अरबी मुश्किल है, आप नहीं सीख सकते। लेकिन हमें कुरान क्या कहता है? वो कहता है कि कुरान तो आसान है। तो जब भी मुश्किल वाली बात का ख्याल जहन में आए, ये शुरू शुरू में आप याद रखिएगा, हमने ये वाला लेसन नुक्ता तालीम आपकी क्लास में क्यों रखा है, दूसरी क्लास में। शुरू शुरू में शैतान के हमले बहुत ज्यादा होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से जरूरी काम निकल के आते हैं। जैसे ही आप कोर्स पढ़ना शुरू करते हैं ना, आपके जरूरी काम आ जाते हैं, आपके लिए रुकावटें और मुश्किलें खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मेरे साथ होता है, मैं जब भी कोई नया कोर्स शुरू करवाती हूँ, अब तो मेरा मजाक बन गया है मेरे जानने वालों में, मेरे फ्रेंड्स में। कोर्स शुरू हुआ नहीं, ये बीमार हुई नहीं, यानी कोर्स शुरू होता है मैं बीमार हो जाती हूँ। तो ये क्या है? ये हमारे जहन में शैतान डालता है कि मुश्किल है, रहने दो, छोड़ दो। तो आपने अपने ख्याल को उस तरफ भटकने नहीं देना। जब जहन में ये बात आए तो फौरन कहना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और कुरान पढ़ना शुरू कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक में हमने कुल अब तक 27 अल्फाज सीखे। पिछले सबक में 12 और आज के सबक में 15, ये हो गए 27 अल्फाज, जो कुरान में 8638 दफा आए हैं। सबूत चाहिए तो खोलिए अपना कुरान और उसमें हाईलाइट करना शुरू करें, अंडरलाइन करना शुरू करें। जो जो लफ्ज आपको ने आप सीख लिया वो कुरान में पढ़ना शुरू करें, आपको पता चल जाएगा कि आपको वाकई कुरान समझ आना शुरू हो गया है। ये आपके साथ होमवर्क हैं, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के हैं किताब से या अल्फाज मैनी के कार्ड से। इसके अलावा जो आपके साथ ये वीडियो शेयर की जाती है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। अपने साथी से कोर्स की बातें करें, यानी अपने कोर्स के साथी बना लें। हमारी क्लास में हस्बैंड और वाइफ भी बैठे होते हैं, मदर और उसके बच्चे भी बैठे होते हैं, फादर और उनके बच्चे होते हैं, या समटाइम्स पूरी पूरी फैमिली बैठी होती है, कजन्स बैठे होते हैं, फ्रेंड्स बैठे होते हैं। कोई ना कोई अपना कोर्स बडी कुरान का साथी इसी क्लास में से ढूंढ लें और हमेशा मिलकर स्टडी करें, आपको इसका फायदा पता चलेगा। तो अपने साथी से कोर्स की बातें करें, ज्यादा अच्छा, ज्यादा जल्दी सीखेंगे। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, उन पर गौर करने की कोशिश करें। आप मुंतखब हैं, इस बात पर यकीन रखें। दुनिया में बहुत से लोग हैं, इस कोर्स की दावत बहुत सारे लोगों तक गई थी, सबने कोर्स नहीं ज्वाइन किया। 120 119 लोगों ने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन आज क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग थे 60। तो आपको लगता है कि ये इत्तफाक है कि आपने क्लास अटेंड की है? नहीं, ये इत्तफाक नहीं है। आप मुंतखब हैं। बहुत बहुत सौ को तौफीक नहीं हुई, बहुत सौ को मौका नहीं मिला, आपको मौका भी मिला, आपको तौफीक भी मिली। तो ये बात सबूत है कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अब इस इंतखाब को आपने नजरअंदाज नहीं करना। रब्बी जिदनी इल्मा, जो हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और खुद भी अपने लिए यही दुआ मुंतखब की, आप ये जरूर पढ़ें। आपकी जिंदगी में इससे बहुत ज्यादा बरकत होगी। कुरान को सीखने में भी आपको इस दुआ से बड़ी मदद मिलेगी, रब्बी जिदनी इल्मा। और अपने कुरान की क्लास वालों के लिए, कोर्स वालों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियां करें, सबको सीखने का मौका दें, सबके लिए सीखने की आसानी करें। इस सबक में जो आपने सीखा कितना सिंपल था। क्या इसको सिखाना आसान है या मुश्किल है? आप दूसरों को नहीं सिखा सकते? सिखा सकते हैं। हुआ हुम अंता अना मुस्लिम मुस्लिमून किताबु अल किताब, यही कुछ तो सीखा है। दिस इज वेरी सिंपल। तो ये तो दूसरों तक पहुंचाना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो फिर सिखाएं। सबसे ज्यादा फायदा तो खुद आपको होगा, इससे आप ज्यादा अच्छा सीखेंगे। और अगर आपको बाद में ट्रेनिंग चाहिए होगी तो अल फलाह मंजिल ट्रस्ट आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, टीचर बनने की, सिखाने का मौका भी देंगे, सिखाने की प्रैक्टिस भी करवाएंगे इंशाल्लाह।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔